جی इनका सवाल ये है यानी स्वर्ग और नर्क सच में है या नहीं, यानी जन्नत और दोजख है या नहीं, या लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। तो स्वर्ग और नर्क सच में है या नहीं, अगर है तो फिर कहाँ पर है, साबित करके बताएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्या स्वर्ग और नर्क, जन्नत और दोजख हकीकत में सच में है या नहीं, या फिर दुनिया के लोगों को डराने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, अच्छाई पर चलाने के लिए कह दिया गया है कि बुरे कर्म करोगे तो नरक में सज़ा मिलेगी, जहन्नुम में सज़ा मिलेगी, और अच्छे कर्म करोगे तो जन्नत में इनाम मिलेगा, जन्नत में बेहतरीन जीवन मिलेगा। तो स्वर्ग और नर्क क्या सच में हकीकत में है या वैसी अफवाह है? लोगों को डराने के लिए कह दिया गया है ताकि लोग बुराई से बचें और अच्छाई पर चलें। और अगर स्वर्ग और नर्क है हकीकत में सच में, तो फिर कहाँ पर है? तो आइए अब हम जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब देने से पहले जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा सुनें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सवाब की नीयत से शेयर करें, और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। तो आइए जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, बनी है, इसको बनाया गया है, और इतनी बड़ी कायनात चल रही है, चलाने वाला और बनाने वाला दिखता नहीं है, और बड़े हिसाब से वो चला रहा है। चाँद और सूरज आपस में नहीं टकराते, चाँद और सूरज आपस में नहीं टकराते। बारिश भी हिसाब से बरसती है, इतनी नहीं बरसती कि लोगों के घर डूब जाएं, लोग मर जाएं, पूरी दुनिया मर जाए। भाई ऑटोमेटिक सिस्टम में तो कुछ भी हो सकता है ना, उसमें कभी भी फॉल्ट हो सकता है। जितने लोग धरती पर पैदा हो के आ रहे हैं उनको रोजी भरपेट मिल रही है, ज़मीन में से कुदरत अल्लाह ताला पैदा कर रहा है। ऑटोमेटिक सिस्टम में कभी तो फॉल्ट होता। कभी आपने सुना है कि भाई पूरे गांव, पूरे शहर भूख से मर गए सब एक साथ? इस पूरी कायनात में बारीकी से गौर करें। मेरे पास इतना समय नहीं है, वरना मैं आपको बताता इस कायनात का सिस्टम। हमारी बहुत सारी वीडियो हैं इस बारे में, आप हमारी वीडियो और सुनें ताकि आप समझ पाएँ कि इस कायनात का सिस्टम कैसे बनाया गया है और कैसे चलाया जा रहा है। अब जो सवाल किया गया है मैं उस सवाल के बारे में ही जवाब दूंगा, बात करूंगा। और पहले मैं स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम को साबित करूंगा अकली दलील दे करके। उसके बाद फिर ये बताऊंगा जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नर्क कहाँ पर है। जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नर्क क्या इस दुनिया के अंदर है या दुनिया से बाहर है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जन्नत और जहन्नुम है भी या नहीं सच में, ये हम साबित करते हैं। तो हम गौर करें कि इंसान के अंदर एक रचना रची हुई है किसी एक हस्ती की, और ये रचना इंसान के अंदर है। इंसान के ख्यालात, इंसान की सोच, अच्छाई बुराई के एहसासात। अब ये जो रचना है, ये इंसान के अंदर जो रची हुई है, ये दुनिया में किसी और जीव के अंदर नहीं है। तरक्की करने का मादा आप देखें, इंसानी रचना सबसे अलग हटके है। इंसान के अलावा जितने भी और जीव हैं, उनके रहने सहने में, उनके खाने पीने में, उनके रंग ढंग में कोई बदलाव नहीं आया, मगर इंसान के अंदर कितना बदलाव आया है। 50,000 साल पहले हाथी जैसे रहा करते थे जंगल में, आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। शेर, चीते, ये जानवर जैसे रहा करते थे, आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। 50,000 साल पहले चिड़िया जैसे घोंसला बनाया करती थी, वो आज भी ऐसी बना रही है। मगर इंसान हर चीज़ को उसी ईश्वर ने, अल्लाह ने पैदा किया है, मगर इंसान के अंदर तरक्की करने का मादा रखा है कि इंसान जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। आप देखें हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, और जो है कारें हैं, नई नई तरह की कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, सड़कें बनी हुई हैं इंसान की धरती पर स्पेशल हैं। संसार के मालिक ने हर चीज़ को जो है इंसान के काबू में कर दिया है। इतने बड़े बड़े जानवरों को इंसान काबू में कर लेता है। इंसान इतना छोटा है, हाथी इतना बड़ा है, शेर को भी कंट्रोल कर लेता है, हैं। जैसे इंसानों के लिए अच्छे अच्छे खाने हैं तरह तरह के, क्या किसी और जीव के लिए हैं ऐसे? हम इंसानों के लिए अल्लाह ईश्वर ने सारा जहान बनाया हमारे लिए, और हमें बनाया अपने लिए। हमें उसने बनाया है अपने लिए ताकि हम दुनिया में जाकर, उस दुनिया में आकर उसकी इबादत करें, उसके हुक्म पर चलें, उसे राज़ी करें।
اب ہماری برکت سے اور جیو بھی کھا لیتے ہیں۔ اب انسان کے اندر ایشوری رچنا ہے، اچھائی برائی کے احساسات ہیں، خیالات ہیں، اور پھر قدرت قدم قدم پہ انسان کو احساس کراتی ہے۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، جب برا کام کرتا ہے بے چینی پیدا کر دیتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو پچھتاوا پیدا کر دیتا ہے۔ پچھتاوا اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک سے معافی مانگے۔ غلطی کرنا، گناہ کرنا جو ہے انسان کی مرضی نہیں تھی، مگر کر بیٹھا غلطی سے، تو اللہ سے معافی مانگ۔ اسی لیے پچھتاوے کا احساس انسان کے اندر وہ قدرت پیدا کرتی ہے۔ جو انسان بے ہوشی میں، غفلت میں غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے اندر پچھتاوے کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے مالک سے معافی مانگے۔ اب ذرا دماغ کھول کر اوپر اٹھ کر ذرا اس کائنات میں غور کریں کہ یہ کائنات اچھائی برائی کے ساتھ چل رہی ہے، سچ اور جھوٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ یہی انسان کے اندر ایشوریہ رچنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے۔ اب کتوں کے اندر دیکھ لو نا آپ، کتا جب سمبھوگ کرے گا یا ہمبستری کرے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا میری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کون ہے۔ اور انسانوں کے اندر دیکھ لیں آپ، انسان کے اندر ایشور نے خیالات، احساسات پیدا کیے ہیں، انسان کے اندر رشتے ناطے بنائے ہیں کہ یہ تیری بہن ہے، اس کے اندر سے پھر ویسی احساس پیدا کیے ہیں۔ بہن سامنے آتی ہے تو اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ اور جذبات سے، کچھ اور خیالات سے دیکھتا ہے، کچھ اور سوچ سے دیکھتا ہے۔ اگر ماں آتی ہے تو اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر بیوی آتی ہے تو اسے کچھ اور جذبات سے، کچھ اور خیالات سے، کچھ اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو انسانی رچنا میں ایشور نے یہ احساسات پیدا کیے ہیں۔ انسان کبھی نہیں کہتا کہ مجھے سمبھوگ کرنا ہے تو بہن کیا ہے، ماں کیا ہے، بیٹی کیا ہے، سب کے ساتھ کروں، نہیں۔ اس کے اندر ایک بندھن ہے، اللہ ایشور کے دیے ہوئے ایک بندھن ہے رچنا کے اندر، جنہیں انسان نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر ہم سنتے ہیں کہ جو ہے بہت برا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، تو میرے بھائیوں، ان کے اندر، ایسے لوگوں کے اندر انسانیت مر چکی ہے، ایشوری رچنا ان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر، جیسے گارمنٹس والے، کپڑے کے بڑے بڑے شو روم جو ہوتے ہیں، ان میں پلاسٹک کی منیکیون ہوتی ہے، ایک آدمی جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کپڑے بنا دیتے ہیں، پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ کہنے لگے کہ یہ آدمی ہے، تو اس سے ماں کہے گی کہ بیٹا یہ نقلی آدمی ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا آدمی نہیں ہے، یہ قدرتی انسان نہیں ہے، یعنی اللہ ایشور کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ نقلی ہے، پلاسٹک کا بنا دیا ہے۔ تو وہ قدرتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایشوری رچنا نہیں ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک مشینری ہے، انسان کی طرح بنائی ہے، روبوٹ سے کہتے ہیں، نام اس کا ایسا ہی ہے، اور وہ چلتا بھی ہے، ریموٹ سے کنٹرول کرتے ہیں، چلاتے ہیں اس کو۔ اب وہ مشین کا انسان بنایا، ریموٹ سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر، انسان کے اندر جو رچنا ہے ایشور کی رچی ہوئی، جو اصلی انسان ہے، وہ رچنا اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے اندر احساسات نہیں ہیں، اچھائی برائی کے احساسات نہیں ہیں، پچھتاوے کا احساس نہیں ہے اس کے اندر، احسان ماننے کا احساس نہیں ہے اس کے اندر۔ تو وہ دکھنے میں تو لگ رہا ہے انسان سے دور سے، مگر حقیقت میں قدرتی انسان نہیں ہے، قدرت کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، قدرت کی اس کے اندر رچنا نہیں ہے۔ اب یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کہی تاکہ آپ کے دماغ میں صحیح بات سمجھ میں آئے۔ دنیا میں ہر انسان کے اندر ایک ایشور کی رچنا ہے، اور رچنا بہت ساری ہے، اس پر میں نے کھنڈن کیا ہے، آپ جو ہے ہمارے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں، سنیں۔ لیکن اس نے جیون جینے کے دو راستے انسان کے سامنے کھول رکھے ہیں۔ چاہیں تو مالک کا احسان مان کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بن دیکھے اس کی کھوج کر کے، اس کے حکموں کو پہچان کر کے اسے راضی کر کے مر کے جائے گا تو اس کے انعام کا، جنت کا، سورگ کا حقدار بن جائے گا۔ یہ دنیا اس نے امتحان کا جہان بنائی ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان بنائی ہے۔ ہر انسان کی زندگی یہاں پر ادھوری ہے۔ زیادہ تر لوگ دنیا میں مرنے سے پہلے ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے وہ اپنی دل کی بات کسی سے کہہ کے نہیں جاتے، زیادہ تر اچانک موت آتی ہے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر انسانوں میں اس نے امیری غریبی رکھی ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، یہ بھی، اس سے بھی ہم سمجھیں کہ یہ امتحان کا جہان ہے دنیا۔ کوئی طاقتور بنایا ہے اس نے، کوئی کمزور بنایا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ جیون اس نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔
یہ जीवन खेल तमाशा है, धोखा है। असल जीवन एक और उसने मौत के बाद रखा है, जो यहाँ से जैसे कर्म करके जाएगा वहाँ पर वैसा ही बदला पाएगा। अब तुम कहोगे इंसान मरने के बाद तो मिट्टी मिल जाता है, तो फिर मौत के बाद कहाँ है जीवन? अरे मेरे भाई, कुदरत कुछ भी कर सकती है। संसार का सच्चा मालिक, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वो आत्मा को शरीर से पहले निकाल लेता है, शरीर को तुम बाद में मिट्टी में दफनाते हो। इंसान को गौर करना चाहिए कि भाई मैं खुद पे खुद नहीं बना हूँ, मुझे किसी ने माँ के पेट में बनाया है, मेरे माँ बाप को भी बनाया है, पूरी कायनात को उसने बनाया है, वो उसको चला रहा है। मेरे अंदर उसकी रचना है, अच्छाई बुराई के एहसासात हैं। उसने जीवन का मुझे समय दिया है, मेरी जान भी उसके कब्ज़े में है, तो मैं कम से कम गौर करूं कि मेरा एक मालिक है। मैं दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूं। इंसान गौर करे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। मालिक की खोज करे, बिन देखे उसकी पहचान करे, उसका एहसान माने कि उसने जीवन दिया है, अब हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है। उसका एहसान मानकर उससे मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत में उसकी खोज करे और फिर दिल में उसकी मोहब्बत पा ले। अब दूसरा रास्ता ये है कि इंसान जो है उसकी रचना के ख़िलाफ़ चले, बुराई पर चले, बिना मालिक के आज़ाद समझे, अपना कोई मालिक ना समझे कि वो मुझे पकड़ेगा, झूठ पर चले, धोखे पर चले। ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है और ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझे, दुनिया को हमेशा घर समझकर यहाँ पर जीवन जिए। दुनिया माल दौलत बटोरने में लगा रहे, धोखा देने में लगा रहे, फ्रॉडबाजी करने में लगा रहे। ये दाएं बाएं से इतने लोग मर रहे हैं, उनकी मौत को देखकर आँख ना खुले कि कल मुझे भी मरना है, आज इसका नंबर है, कल मेरा भी नंबर है। अल्लाह से न डरे और ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर फसाद फैलाता हुआ मरे, तो वो सज़ा का हकदार है मौत के बाद, क्योंकि उसे अल्लाह ईश्वर ने अपने लिए बनाया था, मगर उसने क्या किया? मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चला। मालिक ने कदम कदम पे तो डराया, जब वो गुनाह करता था तो उसके अंदर बेचैनी पैदा करता था, उसको समझाता था कि बुराई पे मत चल, बुराई का अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद भी बुरा है। मगर वो समझता रहा कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मौत के बाद कुछ नहीं है, और बिना मालिक के आज़ाद समझकर धरती पर फसाद फैलाता रहा, जीवन का समय बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ईश्वर ने इंसान को पैदा करके उसे जीवन जीने के दो रास्ते सामने कर दिए हैं। चाहे मेरा एहसान मानेगा तो अच्छाई पे चलेगा, उसकी बनाई हुई रचना के तरीके पे चलेगा, भलाई पे चलेगा, उसे राज़ी करेगा, उसकी खोज करेगा। और चाहे मेरा इनकार करेगा तो फिर वही बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर और ईश्वरी रचना के खिलाफ़ चलेगा, बुराई पर चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा। कुरान मजीद में सूरह दहर में तफसीर से खंडन किया गया है इसका कि हमने इंसान के सामने दो रास्ते कर दिए, चाहे वो हमारा इनकार करे, चाहे एहसान माने, और दो रास्तों के दो अंजाम, दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, अकल से ज़रा गौर करो, सोचने की बात है कि ईश्वरीय रचना के आधार पर दो रास्ते हैं जीवन जीने के, और दो रास्तों के दो अंजाम होने भी चाहिए मौत के बाद की ज़िंदगी में। अकल पर जोर डाल के सोचेंगे, जब जो जीवन जीने के दो रास्ते उसने दिए हैं। दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ सबकी ज़िंदगी अधूरी है, जुल्म करते करते लोग मर रहे हैं, दुनिया में सज़ा नहीं मिल पा रही, जुल्म सहते सहते लोग मर रहे हैं बेचारे, गरीब लोग, दुनिया में जो है उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो ये गरीब बेचारे यहाँ भी मारे गए जिनको दुनिया में इंसाफ ना मिला, और जो जालिम हराम के मज़े कर करके मर गए वो जो है वो तो मज़े में रह गए। फिर भाई, कोई गरीब अमीर अपनी मर्ज़ी से नहीं बना है, अल्लाह की मर्ज़ी से बने हुए हैं सब इम्तिहान लेने के लिए। अब लोग यहाँ पर जुर्म सहते सहते भी मर रहे हैं और करते करते भी मर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ये पूरी कायनात अच्छाई बुराई से मिलकर चल रही है और सबका मालिक टेस्ट ले रहा है। दो रास्ते खोल रखे हैं, जीवन का समय दे दिया है। असल जीवन मौत के बाद है, जो जैसे कर्म करके मरेगा उसको वैसा ही बदला मिलेगा। तो ये चंद बातें मैंने आपसे की हैं जन्नत और जहन्नुम को साबित करने के लिए, स्वर्ग और नरक को साबित करने के लिए। अगर आपने सही से समझी हैं, आप अक्लमंद हैं, सच्चे हैं, तो आप समझ गए होंगे। और अगर आपको और दलील चाहिए तो इस बारे में हमारी और बहुत सारी वीडियो हैं, चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ पाएँ हकीकत को। ज़िंदगी जीने के इंसान के दो रास्ते ईश्वर ने रखे हैं, दो प्रकार की रचना है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, चाहे उसका एहसान मान या इनकार कर। इन दो रचनाओं के दो अंजाम हैं, स्वर्ग और नरक, अंजाम भी दो रखे हैं। और इस अंजाम को हर पैगंबर, जब से दुनिया बनी है, इस अंजाम को हर पैगंबर ने सुनाया है
کہ دنیا امتحان کا جہان ہے، وہ مالک تمہارا امتحان لے رہا ہے، اس کے اندر تمہاری رچنا ہے، اچھائی برائی کی رچنا ہے، دو راستے کھول رکھے ہیں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، ہاں ان دو راستوں کے دو انجام بھی اس نے رکھے ہیں۔ ہر پیغمبر نے سنایا۔ اب جو ڈرنے والے تھے وہ ڈر گئے، اللہ سے اچھائی پہ آ گئے، اللہ کو راضی کیا، راضی کر کے مرے، جنت کے حقدار بن گئے۔ اور جو نہ ڈرنے والے تھے گھمنڈی، وہ فساد پھیلاتے رہے، انہوں نے بھی جیون کا سمے پورا کیا، ان کو بھی ایشور نے موت دے کے اٹھایا، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ ہو گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جو لوگ اچھائی پہ چلیں گے، ڈریں گے اس سے، تو وہ سورگ میں جائیں گے، اور جو برائی پہ چلیں گے وہ نرک میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، ہم سب قدرت کے، اللہ تعالیٰ کے، ایشور کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ہمارے اندر اس کی رچنا ہے، دو راستے اس نے دیے ہیں، موت کے بعد دو راستوں کے دو انجام ہیں۔ جیسے کمپنی کی چیز پر، جیسے مان لیا کوئی نقلی انسان ہو، کارٹون ہو، تو وہ نقلی ہے، کمپنی کی چیز پر کمپنی کی پکی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے پہچان لیتے ہیں بھئی کمپنی کی چیز ہے۔ اسی پرکار سے ہمارے اندر جو ہے قدرتی چیز، ہمارے اندر احساسات ہیں، رچنا ہے ایشور کی رچی ہوئی، اور یہ رچنا بیکار نہیں ہے۔ ہاں، انسان کے اندر اللہ ایشور نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی اور نفرت رکھی ہے، سورگ کے اچھائیں رکھی ہیں، ہم ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ سکھ بھوگنا چاہتے ہیں، ہاں، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ تو یہ رچنا ہی ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد حقیقت میں زندگی ہے، سورگ اور نرک حقیقت میں ہے۔ جو چیز حقیقت میں ہوتی ہے، سچائی میں ہوتی ہے، وہی ڈر پیدا کرتی ہے۔ اصلی چیز ہی ڈر پیدا کرتی ہے، نقلی چیز ڈر پیدا نہیں کرتی۔ تو سنسار کا سچا مالک حقیقت میں ہے، اسی لیے اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے پر، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کیا ہے، میں نے، مجھے سزا ملنی چاہیے، پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ موت کے بعد نرک ہے، اور اچھا کرم کرنے پر سکون پیدا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ نے، سکون پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بھلائی کا بدلہ نہ دے، لیکن اس سے احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ دے گا مالک۔ اور جب کسی کمزور پر ظلم ہوتا ہے، کمزور کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو وہ بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ وہ مالک فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ دنیا میں نہیں ہو پاتا، کمزور بیچارے ظلم سہ کر مر جاتے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر جاتے ہیں، مگر انہیں انصاف نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، اصل زندگی موت کے بعد ہے، انسان کی آتما خود گواہی دے رہی ہے۔ آپ اپنے اندر ایشوری رچنا میں ڈوب کر غور کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی۔ تو یاد رکھیں، سورگ اور نرک، جنت اور جہنم حقیقت میں ہے، اصلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ ایک بار کو آپ نقلی سانپ کو دور سے دیکھ کر ڈر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو معلوم پڑے گا کہ تو نقلی سانپ ہے تو آپ کا ڈر نکل جائے گا، لیکن اصلی سانپ سے واقعی میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب جو ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھائی پر چلانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے جو ہے جنت اور جہنم کا نام لے دیا گیا ہے، ویسے ہی ایسا نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں جس مالک نے ہماری رچنا رچی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر آسمانی خبر ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی خبر نہیں ہے۔ آسمان سے یہ خبر آئی ہے کہ سورگ اور نرک ہے، جو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جیے گا، مجھے راضی کرے گا، وہ سورگ میں میرا انعام پائے گا، اور جو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، فساد پھیلائے گا، برائی پہ چلے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، وہ نرک میں سزا پائے گا۔ لیکن وہ موت کے بعد انسان کو، سورگ نرک کا معاملہ موت کے بعد آئے گا، سورگ نرک موت کے بعد ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اگیان میں کہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہی میں سورگ نرک ہے۔ میرے بھائی، سورگ کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہو، یہ ہے مطلب سورگ کا۔ اور نرک کا مطلب کیا ہے؟ جس میں ایک کण کے برابر بھی سکھ دینے والی چیز نہ ہو۔ یہ دنیا سکھ دکھ سے بنی ہے، کیونکہ امتحان کا جہان ہے، وہ مالک امتحان لے رہا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم، سورگ اور نرک کہاں پر ہے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، قرآن حدیث کی روشنی میں جنت، سورگ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے، سنگھاسن کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے ہیں۔ تو جس زمین پر ہم ہیں، اس زمین کے نیچے 6 زمین اور ہیں، اور 7ویں زمین کے نیچے جہنم ہے۔ تو جنت اور جہنم، سورگ اور نرک، اس دنیا سے باہر ہیں، اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ اب 7ویں آسمان کے اوپر اور 7ویں زمین کے نیچے انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، انسان کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی ہے۔ جب ہم مر کے جائیں گے تو دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں،
ان کے شریر سے آتما فرشتے اور حساب سے نکالتے ہیں، اور گنہگار کی روح آتما اور حساب سے نکالتے ہیں۔ جب فرشتے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، گنہگار انسان کی جان بے قدری سے نکالتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ پہ چل رہا تھا، دھوکے پہ چل رہا تھا، برائی پہ چل رہا تھا، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں تھا ختم ہونے کا، وہ زندگی کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے جی رہا تھا، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے ہوا تھا، دنیا سے کبھی جانے کی سوچی نہیں، دوسروں کی موت پہ سبق حاصل کیا ہی نہیں۔ اچانک اس کے جیون کا سمے پورا ہو گیا اور فرشتے آ گئے۔ اب وہ ایک دم سے بے چین ہوا، تمام زندگی مکاری کری، بے ایمانی کری، حرام کی دولت اکٹھی کری، زمین جائیداد بٹوری، دنیا میں مال دولت بٹورا، جو کچھ اکٹھا کیا بے ایمانی کر کے، اب اسے چھوڑنے کا وقت آ گیا، ایک دم سے اس کا ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ اور برا انجام جب سامنے انسان دیکھتا ہے ہاں تو چیختا ہے، روتا ہے، دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اپنی راضی سے، تو فرشتے اس کی کمر میں لات مار کر اور بے قدری کے ساتھ اس کی آتما کو شریر سے نکالتے ہیں، اس کی روح کو، اس کی آتما کو بے قدری سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو پھر وہ چیختا ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دو، کہ اب میں ایشوری رچنا کے آدھار پر ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کر چلوں گا، اچھائی پر چلوں گا، سچائی پر چلوں گا۔ مگر میرے بھائیوں، اللہ ایشور کا قانون ہے کہ اس کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگیان سے باہر نکل، صحیح گیان کو سمجھ، غفلت سے باہر نکل، دھوکے سے باہر نکل۔ اے انسان، تیری اگیانی، جاہل ہونے کی نشانی، اگیانی لوگوں کے پاس، جاہل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہی تو ہے، کہ تو جاہل لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اگیانیوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو یہ بھی تیری اگیانی ہونے کی نشانی ہے، جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے گیانی لوگوں کے پاس بیٹھیں، جو ایشور کا سچا گیان رکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ ایشور کی محبت ہے۔ تو تیری غفلت کی نشانی غافلوں کے پاس بیٹھنا ہی تو ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا میں دل نہ لگاؤ، مالک دنیا کبھی بھی چھڑوا دے گا۔ یہ اللہ کی ایک ہی دھرتی ہے، یاد رکھیں، یہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی ایک ہی دھرتی ہے، اس پر الگ الگ گاؤں اور شہر بسے پڑے ہیں، یہاں کی یاد دل سے نکال دو، اللہ کی یاد دل میں بساؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ شہروں سے، جنگلوں سے دل لگا رکھا ہے کہ میرا فلاں جگہ بڑا دل لگتا ہے بھائی، اور انسان دھوکے میں مال دولت کی دوڑ لگاتا ہے، جس کے پاس مال ہے چاہے حرام کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت کرتا ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فقر و فاقہ، غریبی سے ملی جلی ہے۔ جو انسان جتنا غریبی میں رہے گا، دکھ اٹھائے گا، اتنا ہی اللہ کی طرف دھیان لگائے گا، جتنا مال دولت ہوگا اتنا ہی اللہ سے غافل ہوگا، موت سے غافل ہوگا۔ آج لوگ جھوٹے گیان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جھوٹے گیان پہ چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت والا گیان وہ ہے، حقیقت والا اللہ کا علم وہ ہے جو اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسان کی زندگی میں انقلاب آئے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ایشور کے لیے، اپنے بنانے والے سچے مالک کے لیے کوشش کرے گا، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی اپنے دماغ میں کوئی پکچر، کوئی تصویر نہ لائے، کیونکہ اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ تو جو یہ خیال لے کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً حقیقت میں اپنی راہ دکھائے گا، اسے اپنا راستہ بتائے گا کہ اس پر چلنا ہے اور اس پر نہیں چلنا ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک کے سچے دھارمک راستے کو پہچانو۔ ایک بھائی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی گئی، اسلام کو پھیلایا سنسار کے سچے مالک نے، اور کفر میں اللہ کے انکاری جو ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، شیطانی دھرم پر چلنے والوں میں ہلچل مچ گئی۔ شیطانی دھرم پر چلنے والے، شیطانی راستوں پر چلنے والے اسلام دھرم سے دشمنی نبھانے لگے، اسلام دھرم سے دشمنی نبھانے لگے۔ اس نے کہا کہ میں جبھی سمجھ گیا کہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، ورنہ یہ ادھرمی اتنی آفت کیوں پیٹتے؟ ڈیٹینشن سینٹر بنا رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی طاقت لگا رہے ہیں، پورا زور اسلام کو مٹانے پر لگا رہے ہیں۔ بس یہ ثبوت ہے کہ اسلام سچا دھرم ہے، کیونکہ سچائی کو جو ہے برا انسان کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔
اور وہ سچائی کا دشمن بن جائے گا۔ اسی لیے ہم سمجھیں بات کو، یہ بھی دلیل ہے موت کے بعد جنت اور جہنم کے ہونے کی، کہ جو سچا ہے وہ سورگ میں جائے گا، جو جھوٹا ہے وہ نرک میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام سچائی سے پھیلتا ہے، اچھائی سے پھیلتا ہے۔ اسلام کے لیے قربان ہونا سیکھو۔ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام دھرم زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جو اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے قربانی دیں، اللہ کی دھرتی پہ سے ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھرمیوں کی آستھا کیا ہے کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے۔ اب وہ سنسار کی ہر چیز کی پوجا کر رہے ہیں، سنسار کے بنانے والے مالک کو بھول گئے۔ گائے کی پوجا، دیش کی پوجا، دیش بھکتی، گائے ماتا ہیں، یعنی کیا کیا چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اور جس نے ہر چیز کو بنایا ہے اس کی پوجا نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس مالک کے انکاری ہیں، ہر دھرمی اپنائے ہوئے ہیں، اس کی رچنا کے خلاف چل کر فساد پھیلا رہے ہیں پھر دھرتی پر۔ اب سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ایشور خدا کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں میرے ہونے کی نشانی تم ڈھونڈ سکتے ہو کہ میں ہوں۔ میری نشانی ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز میری کاریگری کا پتہ دے رہی ہے، میری نشانی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ تو میرے موجود ہونے کی نشانی تم ڈھونڈ سکتے ہو کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں، اس کو چلا رہا ہوں۔ تو میری پیدا کی ہوئی چیزوں سے تم میری پہچان کر سکتے ہو کہ میں ہوں اس کائنات کا مالک۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں ان چیزوں کے اندر ہوں، کہ تم سوچو پتھر میں خدا ہے، پیڑ میں خدا ہے، کیونکہ میں موت سے پوتر ہوں اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو موت دیتا ہوں۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہوں۔ میں لافانی ہوں، کبھی نہ مٹنے والا، اور باقی میری پیدا کی ہوئی ہر چیز فانی ہے، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، میں اس کو مٹاؤں گا بھی۔ ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ تو جو چیز مرنے مٹنے والی ہے میری پیدا کی ہوئی چیز ہے، میں اس کے اندر نہیں ہوں، میں اس سے باہر ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بیچ وقت ہے، اور اللہ ایشور کائنات کا سچا مالک وقت سے باہر ہے، مگر ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور کنٹرول اور قبضہ ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں پھر کچھ سالوں کے بعد پھر وہ خود ہی مر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے خود اپنے آپ کو مار دیا۔ اب وہ اندر کی پاگل پنتی کی بات پیش کرتے ہیں، ارے کہ تم نہیں سمجھو گے ان باتوں کو، فلانا ڈھماکہ کہ ایشور اوتار لے کے آیا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو ڈھونگی جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، اس کو جس خدا نے موت دے کے اٹھایا وہ ہے اصل خدا، وہ ڈھونگی تھا۔ اب وہ بچوں کی طرح بحث کرتے ہیں، بھئی چلو بھئی ہمارا خدا مر گیا، تو پھر تمہارا خدا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا خدا وہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ موجود ہے، قائم اور دائم ہے، زندہ ہے، جبھی تو کائنات سنبھال رکھی ہے اس نے، جبھی تو وہ چلا رہا ہے اس کو، لاکھوں انسانوں کو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، دن نکال رہا ہے، رات کر رہا ہے، ہوا چلا رہا ہے، زمین میں سے روزی پیدا کر رہا ہے، مگر ہم اسے ان سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے سنسار بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ میں بن دیکھے پہچانا جاؤں، تاکہ لوگ مجھ سے بن دیکھے میری پہچان کریں، بن دیکھے مجھ سے ڈریں، بن دیکھے میرے حکم پر چلیں۔ یہی تو صحیح ٹیسٹ ہے، یہی تو امتحان کا بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے۔ اگر سنسار کا سچا مالک خدا ایشور اللہ دکھائی دے جائے تو پھر کون غلط کرم کر رہا ہے بھائی؟ اگر جہنم کو وہ دکھا دے، جنت کو دکھا دے، پھر کون برے کرم کر رہا ہے دنیا میں؟ امتحان تو کسی چیز کو چھپا کر ہی صحیح لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، دو ہی راستے ہیں جیون جینے کے، ایماندار بن جا یا بے ایمان بن جا۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں، ایمانداری کا انجام سورگ ہے اور بے ایمانی کا انجام نرک ہے۔ جو انسان اپنے مالک کی کھوج کرے گا، اس سے ڈرے گا، اپنے جیون کا مقصد جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ ایشور اس کو روشنی دکھا دے گا، اس کو ایمان کا نور عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیں، ایماندار انسان اس دنیا سے سچائی کے ہوش میں آ کر، اللہ سے ایمانداری کا نور پا کر مر کر اس دنیا سے جائیں گے اور جا رہے ہیں لوگ، اور بے ایمان بے ہوشی میں مر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آج کتنے ڈھونگی ہیں جو ایشور کے نام پہ بھٹکا رہے ہیں، دھندا کر رکھا ہے دھرم کا۔ یاد رکھیں، جو برائی کے راستے پر ناپاک یقین پر ہوگا، یعنی ایشور کی طرف سے ناپاک، اپوتر، گندی اس کی آستھا ہوگی، ان لوگوں کی باتیں تمہیں صحیح سے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ وہ کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، ٹیڑھی میڑھی بات کریں گے، سیدھی راہ نہیں ملے گی آپ کو۔
क्योंकि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर पर पाक यकीन, पवित्र यकीन एक ही है, और शैतानी, नापाक, अपवित्र, गंदे यकीन बहुत सारे हैं। तो भाई अल्लाह ताला अपना रहम व करम करे। मैं तो सभी के लिए हिदायत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपना सच्चा रास्ता दिखाए, रहम और करम अता फ़रमाए। रहम और करम में ये फ़र्क है कि जो तलब पर मिल जाए, यानी जो मांगने से मिले, तलब जिसकी तलब हो, इंसान मांगे अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना में उसकी प्यास हो, तलब हो, हैं, हाँ, जो तलब पर मिल जाए वो रहम है, और जो बिना तलब के मिल जाए वो करम है अल्लाह का। जो अल्लाह ताला बिना मांगे अता कर दे वो करम है। लेकिन याद रखें, जो लोग जालिम हैं, धरती पर फसाद फैलाते हैं, जानते बूझते, हाँ, बेईमान हैं, फिर वो सच्चाई को जानने के बाद भी नहीं मानते, अल्लाह की लानत उन पे ऐसी बरसती है कि सच्चाई को जान भी लेते हैं वो, लेकिन नहीं मानते। जैसे मुर्गा और मुर्गी के पर होते हैं मगर उड़ नहीं पाते, तो मुर्गे और मुर्गी के पर होते हैं, पर होने के बाद भी नहीं उड़ते। इसी तरह से बेईमान मक्कार सच्चाई को जान लेते हैं कि सच यही है, फिर भी नहीं मानते। भाई जैसे और परिंदों के पर हैं, कौवा है और बहुत सारे परिंदे जैसे आसमान में उड़ते हैं, वो इस तरह से मुर्गे और मुर्गी नहीं उड़ते, हालांकि पर भी होते हैं उनके। तो मेरे भाइयों, मालिक ने जिस मकसद से पैदा किया है उस मकसद को पूरा करो। मालिक का अधिकार उसी को दो, उसका हक उसी को दो। उसके अलावा, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर ना झुकाओ, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हाथ ना फैलाओ। अल्लाह के सिवा कोई दुख दूर करने वाला नहीं, कोई मुसीबत दूर करने वाला ही नहीं, कोई हमें एक रोज़ी का दाना अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कि मुझसे प्रार्थना करने के लिए, मुझसे कुछ मांगने के लिए, मुझसे दुआ मांगने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं, बीच में किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अल्लाह से बात करने के लिए किसी वसीले की, किसी वास्ते की, किसी जरिए की कोई ज़रूरत नहीं। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जिस हालत में चाहो, अल्लाह से दुआ कर सकते हो, उससे मांग सकते हो। वो हर समय हर चीज़ को देखता है। तो जिस वक्त चाहो, जहाँ चाहो, हाँ, जिस हाल में चाहो, अल्लाह से प्रार्थना कर सकते हो। वो हर समय हर चीज़ को देखता है। तो अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदो, जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस वक्त चाहो, मुझसे प्रार्थना कर सकते हो, मुझसे दुआ कर सकते हो। मुझसे दुआ करने के लिए तुम्हें बीच में कोई जरिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, एक बात है कि मेरे कानून को भी तुम समझो, मेरे हुक्म को भी तुम समझो, मेरे हुक्मों को पहचानो, मेरे हुक्मों पे चलो। ये फ्रॉडबाजी नहीं चलेगी कि हम तुम्हारी दुआएं कबूल करें और तुम हमारे अहकाम को ना मानो, हमारे हुक्मों को ना मानो। तो अल्लाह का ऐलान है कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, जब वो मुझे पुकारता है, जिस हाल में भी पुकारता है, जहाँ भी पुकारता है, जिस वक्त में पुकारता है। लेकिन मेरे बंदों को चाहिए कि वो मेरे अहकामात को भी माने, मेरे हुक्मों को माने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी हो जाओ। जो अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहता है उसका जीवन सुखी गुजरता है, सुकून से गुजरता है। सुकून हासिल करने के लिए, सुकून से जीने के लिए 3 चीज़ों पर सोचना जो है छोड़ दो। नंबर 1 अगर, दूसरा मगर, और तीसरा काश। कहते हैं ना लोग कि अगर ऐसा ना होता, मगर का मतलब मगर ऐसा क्यों हो गया, अगर ऐसा हुआ तो मगर वैसा क्यों हो गया, और काश ऐसा ना होता। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मर्ज़ी को ठुकराना है। अल्लाह की मर्ज़ी पर जीवन जियो। जो कुछ वो करता है अच्छा करता है। जो इंसान अपने मन की सोच और ख्यालात में ये समझता है कि अल्लाह ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, उसका बेहतरीन ईमान है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उस हाल में राज़ी रहें। आप भले ही अपनी ज़िंदगी से तंग हों, धोखे में, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और चाहते हैं। कितने गरीब हैं, कमज़ोर हैं आपसे ज़्यादा, जो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी बन जाए। तो जिस हाल में अल्लाह ने जिस हाल में जिसको रखा है, कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह ने उसको उस हाल में रखा है। तो अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना चाहिए। 4 चीज़ें हमेशा याद रखो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को, अल्लाह को, मौत को, और एहसान को, और नसीहत को। कोई नसीहत करे उसकी बात सुनो, अच्छी बात को समझो। आप अपने से किसी बेहतर को देखकर उससे जल कर बदतमीजी करें तो बदतमीजी करने से आप अपनी इज्जत भी घटाएंगे और सामने वाले को भी जलील करेंगे और अपने आप को भी बेचैन करेंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की धरती पर फसाद ना फैलाएं, और 3 काम करने से दुश्मन को भी दोस्त बनाएं।
سب سے پہلے جب بھی اس سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کریں، اس سے پہلے سلام کریں، اور کسی مجلس میں اس کو عزت دیں، کہیں 10-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس کو عزت دیں اور اس کو اسی نام سے پکاریں جو نام اس کو پسند ہو۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان ہر چیز کو ناپسند کر کے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے، دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کر کے، ہاں، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر دنیا کے بنانے والے کی محبت دل میں لے کے جائے، اللہ کو راضی کر کے جائے، تو جنت سورگ ایک عالی شان بہترین جگہ ہے جس کو سنسار کے سچے مالک اللہ نے اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے، جو دنیا میں کسی کے نہ ہو کر اللہ کے ہو کر کے جائیں، دنیا سے اللہ کو راضی کر کے جائیں، جس میں ایسی ایسی نعمتیں اور راحت اور آرام کی اور چین سکون کی چیزیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں، نہ کسی کان نے سنی ہو، نہ کسی کے دل پہ خیال آیا ہو۔ تو جنت جو ہے سورگ 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ کے عرش سنگھاسن کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کو بنایا، پھر جہنم کو بنایا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا آپس میں کہ فلاں چیز تجھ پہ زیادہ ہے، مجھ پہ کیوں نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا، ہرس کرنا، اس کے سامان کی ہرس کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح سے جو لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے دھوکے کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے اندھے ہیں۔ وہ بھی جو ہیں آپس میں بحث کرتے ہیں کہ بھی اب کس کی کوٹھی بنی ہے، اس سے بڑھیا بناؤں گا میں، اس کو پہلے بنانے دو، اس سے بڑھیا بناؤں گا اس کے بعد۔ بچوں کی طرح جو ہے اس زندگی کو سب کچھ سمجھ کر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ اور ایک دوسرے کو دیکھ کے جلتے ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اب جو ایماندار، سچائی پر چلنے والا، ایمان والا اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، تو اس کے لیے کتنا بڑا صبر ہے۔ بھئی یہ زندگی جو ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے۔ اور 10 سال اس دنیا میں جی لیں گے تو کیا ہوگا؟ اور جب موت کا وقت آئے گا، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ کر جائیں گے، تو پھر یہی لگے گا کہ یہاں گھنٹے بھر ٹھہرے تھے دنیا کے اندر بس خالی۔ انسان خود چیخ کر کہے گا کہ یا اللہ میرے جیون کا وقت پورا ہو گیا، مجھے کچھ اور مہلت دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں، مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج انسان جیون کے مقصد پر غور کرنے کو تیار نہیں، صحیح سب بات کو سمجھنے کو تیار نہیں، سچائی کو پہ غور کرنے کو تیار نہیں۔ جب ہمیشہ کے لیے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو انسان کو ایسے محسوس ہوگا جیسے گھنٹے آدھ گھنٹے دنیا میں رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، انسان کی 70 سال کی عمر ہوگی، 80 سال کی عمر ہوگی، اور جب کوئی بچپن کی بات بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ایسے محسوس ہوگا قیامت کے دن جیسے دنیا میں گھنٹے آدھ گھنٹے رہے تھے بس۔ تو اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ جب انسان کا موت کے بعد کی زندگی پر گہرا یقین اور اللہ پر گہرا یقین اور اللہ کی محبت دل میں پالے گا، اللہ کا چمتکار پالے گا، دل میں یقین ٹھک جائے گا، تو اسے اللہ کے ہر امتحان میں پاس ہونا آسان ہو جائے گا۔ اب جب اس دنیا میں سچائی پر چلے گا، سچائی کو دنیا میں قائم کرے گا، اللہ کی حکومت کو قائم کرے گا، تو دشمن، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے، فساد پھیلانے والے ہیں، اسے مارنے کی دھمکی دیں گے، تو وہ اپنے دل کو سمجھا لے گا۔ بھئی زیادہ سے زیادہ بات یہی تو ہے کہ تم میری جان لے لو گے، وہ تو مجھے دنیا سے جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھائے گا مالک، وہ سب کو موت دے گا۔ ایک سچے اور ایماندار انسان کے لیے، اللہ کو ماننے والے کے لیے موت تو ایک خوشی کی چیز ہے، تحفہ ہے۔ سچائی سے اللہ کو راضی کرنے والا موت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ موت کا جب نام آتا ہے تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے مالک کو دنیا میں راضی کیا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، اس کا یقین ہوگا، اسے یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا مالک میرے ساتھ اچھا برتاوا کرے گا، تو میں موت سے کیوں گھبراؤں بھائی؟ موت سے گھبرائیں تو وہ جو ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں، ظلم جاسوسی کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، وہ گھبرائیں موت سے۔
क्योंकि मरने के बाद अल्लाह ताला उनके साथ में बुरा अंजाम करने वाला है और कर रहा है, वहाँ पर जारी है। तो जो ईश्वरीय रचना के आधार पर ईश्वर को पाले, हाँ, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके उसे पसंद कर ले और उसके दिल में अपनी मोहब्बत पाले, तो जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, पूरी दुनिया की हर चीज़ को छोड़ दिया, मौत तो उसके लिए खुशी की चीज़ है कि आज जो है मेरी मौत आएगी। उसको अगर इस बात का होश मिल जाए कि मौत जब मेरी आएगी तो मेरे जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है उस महबूब से मिलने का वक्त आ रहा है, मौत तो मुझे महबूब से मिलाएगी। ये दुनिया की ज़िंदगी मेरे और अल्लाह के दरमियान एक पर्दा बनी हुई थी, हाँ, अब मौत पर वो पर्दा उठ रहा है। तो जाहिर सी बात है, इंसान को खुशी होगी या गम होगा? भाई खुशी होगी ना। तो याद रखें, दुनिया में सबसे सच्चा और अच्छा इंसान वो है जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया के बनाने वाले को पसंद कर ले और दिल उसके हवाले कर दे। जब इंसान को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है तो फिर दुनिया में उसके लिए हर चीज़ फीकी पड़ जाती है, दुनिया में उसका दिल नहीं लगता है। तो ईमानदार और सच्चे इंसान के लिए दुनिया कैद खाना है। इसीलिए कहा गया है कि ईमान वाले के लिए दुनिया कैद खाना है। तो ईमान वाले की कैफियत ये होती है कि मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे रब का हुक्म है इसलिए मजबूरी में रह रहा हूँ। भाई कैद खाने में कौन रहना चाहता है? जेल में कोई अपनी खुशी से रहना चाहता है? कैद खाने में? लेकिन अदालत में फ़ैसला किया है तो अब जेल में रहना पड़ेगा। कोई अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से तो फैसला करा नहीं है जेल में रहने का, कैद खाने में रहने का। इंसान कैद खाने में अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से तो नहीं रहता, अपनी खुशी से कभी रहता है इंसान कैद खाने में? इसी तरह से अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेज दिया है, स्वर्ग की इच्छाएं हमारे अंदर रख दी हैं। वो स्वर्ग की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी होने वाली नहीं हैं। इस दुनिया में हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं और अपना सच्चा रास्ता दिखाने के लिए अवतारों द्वारा, पैगंबरों द्वारा वो अपनी खबर भेजता है, अपनी किताब भेजता है। उस किताब की हमें पैरवी करनी है, उसके द्वारा अल्लाह की खोज करनी है, उस किताब की तहकीक करनी है, उसको समझना है, कुरान को समझकर अपने मालिक को राज़ी करना है, अपने मालिक को राज़ी करके इस दुनिया से जाना है। ये दुनिया कैद खाना है, इसमें मैं रहना नहीं चाहता। हाँ, ईमान वाले की सोच ये होगी कि इस दुनिया में मैं इस कैद खाने में रहना नहीं चाहता। ये दुनिया दुखों का घर, मैं दुखों को पसंद नहीं करता। ये दुनिया दुखों का घर, ये दुनिया बीमारियों का घर, मैं बीमारियों को पसंद नहीं करता। मैं हमेशा की सेहत चाहता हूँ, हमेशा के सुख चाहता हूँ, मैं हमेशा की जवानी चाहता हूँ। हाँ, ये दुनिया बुढ़ापे का घर, यहाँ मैं बूढ़ा हो जाता हूँ। मैं गंदगी की बदबू को पसंद नहीं करता। हाँ मेरे भाइयों, गौर करो, इंसान गंदगी की बदबू को पसंद नहीं करता, मगर हर घर में लेटरिन के टैंक भरे हुए हैं। गली में निकलने में, रास्ते से निकलने में गंदगी बदबू आती है। जगह जगह, कदम कदम इस दुनिया में गंदगी की बदबू आती है। मैं बदबू को पसंद नहीं करता, मगर ये दुनिया गंदगी का घर है, बदबू का घर है। मैं मौत को पसंद नहीं करता, मगर ये दुनिया मौत का घर है। मेरे अंदर जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं मालिक ने देकर और मुझे इस कैद खाने में कैद कर दिया है। मैं अपनी मर्ज़ी से कैद नहीं हुआ, मेरे मालिक ने कैद कर दिया है, इसलिए कि मैं उसे राज़ी करके जाऊं और जन्नत की, स्वर्ग की ये इच्छाएं जन्नत में, स्वर्ग में जाकर पूरी करूं, वो मालिक पूरी करे। जब तक इंसान इस दुनिया की सच्चाई को नहीं समझ पाता, दुनिया के धोखे में खेलता रहता है, वो इस ज़िंदगी को जो है हमेशा घर समझता है, धोखे के मज़े लेता रहता है, गुनाह के मज़े लेता रहता है मेरे भाइयों। लेकिन जब सच्चाई के होश में आ जाता है तो ये दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। उसे मालिक का डर लगा रहता है, पता नहीं मालिक का बुलावा कब आ जाए, पता नहीं आज का आखिरी दिन ना हो, मैं दुनिया में दिल कैसे लगाऊँ, मैं यहाँ पर कैसे जीऊँ, मैं यहाँ पर कैसे हंसूं, मैं यहाँ पर कैसे बोलूं। ये ज़िंदगी इतनी बेकार है कि इसके ख़त्म होने का अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो कैद खाने में इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, अपनी खुशी से नहीं आता, मालिक ने भेज दिया है इम्तिहान लेने के लिए, खरे और खोटे को छांटने के लिए, अच्छे और बुरे को छांटने के लिए। हाँ, अल्लाह के इनकारियों के लिए, अल्लाह के नाशुकरों के लिए, नाकदरों के लिए, काफिरों के लिए ये दुनिया कुछ समय के लिए जन्नत है। अल्लाह के मेवे हैं, फल फ्रूट हैं, नेमतें हैं, खाओ पियो। उन्हें कोई होश नहीं है कि वो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझ रहे हैं दुनिया में, हैं। मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हैं, उसको मानते ही नहीं हैं। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि मौत के बाद हमें हिसाब देना है अपने जीवन का। तो दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है मेरे भाइयों, उसकी तैयारी करो, जागो। जीवन का वक्त बहुत तेज़ी से बीत रहा है। तो मेरे भाइयों, ये सबसे पहला ज्ञान है
سب سے پہلے اس گیان کو سمجھے انسان، یہ سب سے پہلا علم ہے کہ اس دنیا میں میرا بھیجنے والا کون ہے، کس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، کون میرے جیون کے وقت کو، میرے جیون کا جو ہے سمے ختم کرا دے گا، مجھے اس سنسار میں کیوں اس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر کسی بھی انسان نے اپنی عقل کو یہاں نہیں لگایا، پتہ نہیں لگایا کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، اس کی صحیح پہچان کیا ہے، اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے، تو میرے بھائیو وہ بہت بڑی بربادی کا شکار ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہاں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندوں کو اپنی راہ دکھانے کے لیے 1.25 لاکھ کما بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں نے آ کے بتایا، پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اپنے اندر اس کی رچنا پر غور کرو، اس کی رچنا کے آدھار پر یہ ہم تمہیں اس کا سدھانت، اس کے دھرم ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس کا قانون ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہاں تو تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ پیغمبروں نے آ کر کے ایشور کا پیغام ایشوری رچنا کے آدھار پر سنایا، جو ڈرنے والے تھے وہ سمجھ گئے، ان کو جو ہے ایمان کا نور مل گیا، ان کو روشنی دکھا دی اللہ نے۔ ورنہ دنیا میں انسان دیکھ کر بھی اندھا ہے، دوسرے کی موت دیکھ رہا ہے کہ دوسرے لوگ مر رہے ہیں، اپنی موت سے بے خبر ہے، بے ہوش ہے، جبکہ اپنے بارے میں بھی جانتا ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا ہے۔ دیکھ کر بھی میرے بھائیو انسان اس دنیا میں اندھا ہے۔ تو پیغمبر آ کر کے بتاتا ہے انسانوں کو، تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی تمہیں موت دے گا، اس نے تمہیں دنیا میں ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، ایک مقصد سے بھیجا ہے کہ تم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کو راضی کرو، اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیو، اس کو راضی کرو۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، کامیاب وہ ہوگا جو نرک سے بچا لیا گیا، سورگ میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ انسان کو اس دنیا میں، اس دنیا کی فطرت ہی ایسی ہے، رچنا ہی ایسی ہے، شیطانی ماحول ہی ایسا ہے یہاں پر کہ انسان اس دنیا میں آ کر کے اپنی جیون کی حقیقت سے، سچائی سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے کہ میں ایک گندے پانی قطرے سے بنا ہوں، میں ایک ویریے سے بنا ہوں۔ پیغمبر آ کے جگاتا ہے کہ تم ایک ویریے سے بنے ہو، تم ایک گندے پانی قطرے سے بنے ہو۔ اب جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بات تو حقیقت ہے، ہم گندے پانی قطرے سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو لوگ ڈرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو روشنی میں لے آتا ہے، انہیں مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں لے آتا ہے۔ تو ہر زمانے میں پیغمبر آیا اور پیغمبر نے سنسار کے سچے مالک کا سچا پیغام لوگوں کو سنایا۔ جب سارے دھرموں میں ملاوٹ ہو گئی، دھارمک کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر ملاوٹ کر دی، بگاڑ پیدا ہو گیا، تب آخری میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے مالک نے پوتر قرآن کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور قرآن کی ذمہ داری قیامت تک لی کہ قیامت تک اس قرآن میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے دھرموں کے اندر اللہ کی توحید، ایک ایشور واد کی جو منترا ہیں، جو باتیں ہیں، وہ سرکشت ہیں، مگر زیادہ تر لوگ اپنے دھرم کی دھارمک کتاب کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ جبکہ ہم دیکھیں ہندو دھرم کے اندر کہا گیا ہے برہما وہی تمہیں پہلے پیدا کرتا ہے، وشنو پھر وہی تمہیں پالتا ہے، شیو پھر وہی تمہیں نشٹ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس شکتی کو جو ہے ایک مالک کو جو ہے الگ الگ بانٹ دیا کہ برہما الگ ہے، کہ وشنو الگ ہے، کہ مہیش الگ ہے، کہ شیو الگ ہے۔ کائنات کے بنانے والے سے کٹ کر کائنات کی چیزوں کی پوجا کرنے لگے، شیطان کے راستے پہ چلنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی آخری کتاب ہے، اس کی سرکشا بھی جو ہے سنسار کا سچا مالک کرے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی غیر مسلمان ہیں، ہاں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصارہ نے، ہندوؤں نے اپنی کتاب میں بگاڑ پیدا کر دیا، اس میں ملاوٹ پیدا کر دی، مگر اس کتاب میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی۔ جو اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اس میں اللہ کی راہ موجود ہے، اس میں کبھی بگاڑ نہ ہوگا، کوئی بگاڑ نہ کر پائے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ جب لوگ صبح کو اٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن میں جو ہے ایک شبد بھی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ لیکن دنیا کا کوئی انسان اس میں بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا ہے، جیسے اور کتابوں میں ملاوٹ کر دی، اپنی طرف سے لکھ کر ملاوٹ کر دی۔ میرے بھائیوں، اپنے مالک کو پہچانو۔ ہاں، ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے، مگر اللہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔
اللہ ایک ہے. دیکھو نا، اکائی سے آگے پھر شروع ہوتی ہیں دہائی، پھر ایک سے آگے، ایک نمبر سے پہلے کچھ نہیں، اور ایک نمبر کے بعد سارے نمبر پھر شروع ہوتے ہیں. تو ایک اللہ کے ہونے سے پوری کائنات کا وجود قائم ہے. تو یہ سورج اور اس کی روشنی ایک اللہ کے وجود سے قائم ہے. اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. چاند اور چاند کی روشنی ایک اللہ کے وجود سے قائم ہے. اللہ کو ہٹاؤ تو پھر یہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا آسمان بغیر دیوار کے، بغیر کولم کے رکا ہوا ہے، نیچے نہیں گرتا ہے، ایک اللہ کے سہارے سے، ایک اللہ کے حکم سے. اللہ کو ہٹاؤ تو یہ سیکنڈ سے پہلے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اتنی بڑی زمین اللہ کے سہارے سے قائم ہے. اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا. تو پہچانو کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے. اس نے دنیا میں گیان بھی ایسا دیا ہے کہ دیکھو، ایک نمبر سے پہلے کوئی نمبر نہیں بنایا اس نے. گیان بھی سب اسی کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ کیسے بھی گیان ہو. ایک نمبر سے پہلے کوئی نمبر نہیں بنایا اس نے، سب ایک کے بعد بنائے ہیں. ایک کے بعد 2 3 4 5 6 آگے پھر ایک کے بعد نمبر بڑھتے ہیں میرے بھائیوں. ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور اس ایک کے سہارے پہ ہر چیز قائم ہے. اسی ایک نے سب چیز کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانو. اس زمین میں اتنی طاقت کہاں ہے جو گنے کو میٹھا کر دے، سیب کو میٹھا کر دے، کیلے کو میٹھا کر دے. اللہ کے سوا کوئی کسی کو ایک دانہ نہیں کھلا سکتا. اللہ کے سوا کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کوئی کسی کی پریشانی دور نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ نہیں بنا سکتا. اللہ کے سوا اس کائنات کو کوئی ایک پل کے لیے بھی نہیں چلا سکتا. اللہ کے سوا کوئی زمین میں سے ایک ذرے کے برابر کوئی دانہ روزی کا پیدا نہیں کر سکتا. جس ہوا سے ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ایک پل کو بھی ہوا نہیں چلا سکتا. میرے بھائیوں، سب کچھ اسی کا ہے. اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہم اس کی عبادت کریں، اسے پہچانیں بن دیکھے، اس سے ہم ڈریں. اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اسے راضی کریں. اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کریں. اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید جو آسمان سے آئی ہے، قرآن مجید کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لیں. جیون کا سمے موت کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، وہی چلا رہا ہے. نظر کا دھوکہ ہے کہ میری دکان سے کم کے آ رہا ہے، مجھے روزی مل رہی ہے. میرے کاروبار سے کم میں کما رہا ہوں، روزی مل رہی ہے. نہیں میرے بھائیوں، نظر کا دھوکہ ہے. اللہ کے سوا تیری دکان چل نہیں سکتی. اللہ کے سوا تیرا کاروبار چل نہیں سکتا. اللہ نے انسان کو زندگی دے کر اور جیون جینے کے سادھنوں میں ہی انسانوں کے لیے کرم کرنے کا، امتحان لینے کا ذریعہ بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے روزی ہی نہ پیدا کرے گا تو تم کون سے کاروبار سے کھا لو گے؟ کون سے کاروبار سے تم کما لو گے؟ کون سے بزنس سے تم کما کر کھا لو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سے روزی پیدا کرنا بند کر دے تو تم سب بھوکے مر جاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو بند کر دے تو تم سب مر جاؤ گے، کوئی بھی نہ بچے گا. تو میرے بھائیوں، پہچانو اس کائنات پر ایک اللہ، ایک مالک، ایک بادشاہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے. کتنوں کو موت دیتا ہے، کتنوں کو زندگی دیتا ہے، اور زندگی دے کر سب کے ساتھ جیون جینے کے سادھن بھرپور دیتا ہے. ہاں، کرم کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے روز دن نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلائے رکھتا ہے. پہچانو اس ایک ہستی، اس ایک مالک کی حکومت کو، اور اس سے ڈرو. اپنے جیون کا سمے برباد نہ کرو. اس دنیا میں ہم اسے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو، اور قرآن کو سمجھ کر اس مالک کی مرضی کو سمجھو. اپنی مرضی چھوڑ دو، اس کی مرضی پر جیون جیو. اگر مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے، نرک کی بربادی سے بچنا ہے، ہمیشہ کامیابی کی جنت میں جانا ہے، سورگ میں جانا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. قلم کی لمبائی اتنی ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی دوری بیٹھتی ہے، اور قلم نور کا بنا ہوا ہے، روشنی کا بنا ہوا ہے. جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا. جب اللہ نے جو ہے قلم کو پیدا کیا، قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم میرے بھائیوں 1000 سال تک کانپتا رہا. تو 1000 سال کانپنے کے بعد قلم نے کہا کہ اے میرے بنانے والے، پیدا کرنے والے مالک، اے میرے پروردگار، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ میری توحید لکھ، میری تعریف لکھ. تو قلم نے لوح محفوظ پر لا الہ الا اللہ لکھا کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق. پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا ہے، جو بھی مجھے پیدا کرنے والا ہے، سب لکھ دے. قلم نے سب لکھ دیا.
تو میرے بھائیوں قلم نے ہر چیز لکھ دی. وہاں پر میری تمہاری زندگی، کتنی روزی کھانی ہے، کتنے دانے کھانے ہیں، کون سے پرندے کو کتنے دانے کھانے ہیں، کس انسان کو کتنی روزی دنیا میں کھانی ہے، کتنے سال کتنے وقت دنیا میں زندہ رہنا ہے، وہاں پر سب لکھا ہوا ہے. ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہاں. تو میرے بھائیوں اس اللہ سے محبت کرو جس نے ہم پہ احسان کیا. ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے. اس اللہ سے محبت کرو اور اس سے بے سوارتھ محبت کرو. محبت محبوب سے کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس سے محبت کروں مطلب سے، مقصد سے کہ میں اس سے کچھ حاصل کر لوں. محبت تو بے سوارتھ ہوتی ہے. تو محبت محبوب کو خوش کرنے کا نام ہے، محبت محبوب کو خوش رکھنے کا نام ہے. میرے بھائیوں اگر ہم اللہ سے بے سوارتھ محبت کریں گے ہاں تو اللہ تعالی ہمیں خوش ہو کر بہترین جیون دے گا جنت میں. آج ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ سے جو ہے محبت کا وہ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نماز پڑھ کے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ میرا فلاں کام بنا دے گا، اللہ میرا فلاں کام کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ میں نے یہ روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرا فلاں کام کر دے گا. تو ایسا شخص محبت کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ خود غرض ہوتا ہے. محبت کا مطلب ہے جو مالک کی مرضی ہو، ہاں اس پہ چلنا. مالک کو پسند ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، اس سے دل ہٹاؤ. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، تو دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں ہے، مالک کی مرضی پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، خود غرضی کی محبت کرتے ہیں. ارے صاف بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو، دنیا کے بنانے والے کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو میرے نزدیک بھی نہیں ہے. اس سے محبت پیدا ہوگی. جو میرے مالک کی مرضی ہے میں اس پہ چلوں گا. مالک نے کہا دنیا سے دل ہٹاؤ، دل میرے حوالے کر دو، میری محبت دل میں پالو، اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں میں تمہیں انعام دوں گا. تو اس بات پہ قائم ہو جاؤ نا. پھر فراڈ بازی کیوں کر رہے ہیں ہم اللہ کے ساتھ؟ یہاں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے دھوکے سے دل بہلا رہے ہیں. کبھی جو ہے دوست سے محبت میں دوستی کر رہے ہیں، کبھی محبت میں کسی سے دوستی کر رہے ہیں، کبھی کسی سے محبت کر رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں یہ دنیا کی ساری محبتیں دھوکہ ہیں. جس نے دنیا میں بھیجا ہے، جو ہماری جان کا مالک ہے، اس سے محبت کرو. سارا جہان بے وفا ہے، موت پر سب چھوڑ دیں گے. اللہ وفادار ہے جس کی طرف مرنے کے بعد اکیلے لوٹنا ہے. میرے بھائیوں چاہے تم دنیا میں کسی سے بھی محبت کرو، اور یاد رکھنا جیون کا جو سمے ہے ہمیں گنا چنا ملا ہے، یہ گنتی کے ہمیں دن اور رات ملے ہیں. ہاں نہ محبت نہ دوستی کے لیے یہ وقت رکتا نہیں کسی کے لیے. یہ وقت ہمیں موت کی طرف لے جا رہا ہے، جیون کے سمے کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہے. دھوکے سے باہر نکلو، اپنے بنانے والے اللہ سے محبت کرو جس کی طرف مر کے لوٹنا ہے. دنیا کی ساری محبتیں موت پر ختم ہو جائیں گی. اگر تم نے اس دنیا میں اللہ کے لیے محنت کر کے کوشش کر کے اللہ کی محبت کو پا لیا تو میرے بھائیوں مرنے کے بعد تم اللہ کی محبت لے کے جاؤ گے اور وہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی. جب مر کے جاؤ گے تو تمہارا پیدا کرنے والا سچا مالک اللہ تم سے پوچھے گا کہ میرے بندے تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، تجھے پیدا کیا، تجھے جیون دیا، تیرے جیون کی شروعات کرائی. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے. تجھے بیوی بچے میں نے دیے، تجھے ماں باپ میں نے دیے، تجھے ساری عمر میں نے کھلایا پلایا، میں نے تیرے جیون کی شروعات کری، سب کچھ میں نے دیا. میرے بندے میں نے تجھ پہ احسان کیا. آج تو مر کر دنیا چھوڑ کر آج تو میرے پاس آیا ہے تو آج تو میرے احسان کے بدلے میں میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ میرے بھائیوں اگر ہم دنیا سے اللہ کو بھول کے مرے، موت کے بعد کوئی زندگی سمجھ کے نہ مرے، ہاں بھٹک کے مر گئے، اللہ کی ناقدری کر کے مر گئے، تو ہم پہ کوئی جواب نہ بنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جھوٹ ہم اس کے دربار میں بول نہیں سکتے. وہاں کسی کی طاقت نہیں جو فالتو بول کے دکھا دے، جھوٹ بول کے دکھا دے. اگر ہم اس کے دربار میں اس کے ناشکرے ناقدرے ثابت ہوئے تو میرے بھائیوں اس کے ناشکروں کا ناقدروں کا ٹھکانہ نرک کی آگ ہے، جس میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا. اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ میں اپنے قدر کرنے والے اور ناقدرے کرنے والوں کو چھانٹوں اور دونوں کو جو ہے دونوں انجام تک پہنچاؤں. تو میرے بھائیوں جلدی جاگو، دیر مت کرو، غفلت مت کرو، لاپرواہی مت کرو. جلدی جیون کے مقصد کو پہچانو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس مالک کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی دنیا چھڑوا دے گا وہ. اگر غفلت کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی ہے. تو میرے بھائیوں اندھ وشواس کے، دھوکے کے، شیطانی دھرموں سے باہر نکلو
اور संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को पहचानो, इस्लाम धर्म को पहचानो, कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में फरमाता है, कहता है कि नहीं इनकार करते हमारे हुक्मों का और नहीं इनकार करेंगे मगर काफिर, हमारे नाशुक्रे, हमने एहसान किया, जीवन दिया, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हमारा कोई एहसान नहीं मानते। तो अल्लाह ताला स्वच्छता देकर हाँ इम्तिहान ले रहा है, खरे और खोटे को छांट रहा है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई जब अल्लाह रोज़ी दे रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उसी ने जीवन दिया है, उसी की शरीर में जान है, सब कुछ उसी का है, तो फिर वो अपने नाशुक्रे को जो है रोज़ी ना देवे, उसे बीमार कर दे, उसके लिए कुछ भी कर दे, मार दे। अरे मेरे भाई, अल्लाह ईश्वर ने इंसान को जीवन का समय दिया है। अब इंसान अपने आप को समझता है सुरक्षित, मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, धोखे में, अंधेरे में। ये स्वच्छता किसने दी इंसान को? अल्लाह ने। अब ये इम्तिहान लेने का जरिया बनाई दुनिया, हालात भी जो है ना पैदा किए अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए। हालात यानी कोई गरीब आया, उसको हम देते हैं कि नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, या उसे हम धक्के मार के भगाते हैं, ये हालात भी अल्लाह ने पैदा किए हैं इंसान के जीवन में, जो भी आते हैं हालात, और ये इम्तिहान लेने के लिए पैदा किए हैं। और जीवन का समय भी उसने तय कर दिया है कि इतने समय में इस शख्स का इसका इम्तिहान लेना है कि ये मेरा नाशुक्रा साबित होता है या मेरी कदर करता है, मेरा एहसान मानता है। अब अल्लाह की तरफ से तय किया हुआ जीवन का समय है। अब समय से पहले अगर जब नाफरमानी करे अल्लाह ताला फ़ौरन मौत दे दे, फिर इम्तिहान क्या हुआ? इम्तिहान का उसकी तरफ से एक तरीका बनाया हुआ है कि एक जीवन का समय दिया गया है। अब उस समय में वो छटेगा फिर कि वो अल्लाह का एहसान मानने वाला बना या नाकदरी करने वाला बना, इनकार करने वाला बना, काफिर बना। अब देखिए, काफिर का मतलब बहुत सारे हैं, नाशुक्रा भी है, अल्लाह की नाशुक्री करने वाला, उसका एहसान ना मानने वाला, और किसी चीज़ को छुपा देने वाला, यानी सच्चाई को जान ले और उसको छुपाए, उसको दुनिया में ना फैलाए और उसे दबाने की कोशिश करे, छुपाने की कोशिश करे। तो काफिर अल्लाह के इनकारी जान तो लेते हैं कि सच्चा धर्म ये है, इस्लाम है, और संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, मगर अपने खेल तमाशे में, शैतानी रास्तों में, शैतान की पूजा करने में, इन चीज़ों में लगे रहते हैं और इस्लाम को छुपाते हैं और मिटाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसान जो है बीज को जो है ज़मीन में, मट्टी में अंदर छुपा देता है, लेकिन छुपाने के बावजूद भी वो उसका फिर पौधा बन के निकलता है खूबसूरत। इसी तरह से जितना इस्लाम को दबाओगे ये उतना ही उभरेगा पौधा बनकर। जितना इस्लाम को छुपाओगे, इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, उसके हुक्म हैं, जितना तुम इसको छुपाओगे ये उतना ही उभरेगा, उतना ही फैलेगा, इसकी खूबसूरती उतना ही फैलेगी। अब सच्चाई को छुपाना ये नाशुक्री की पहचान है। अगर आपके अंदर ईश्वरी रचना जिंदा है, अगर आपके साथ किसी ने नेकी की, भलाई की, आप भूखे थे उसने खाना खिलाया, तो आपके ऊपर कोई एहसान करे तो आपके दिल में जो है उसके एहसान का मादा पनपेगा, और एहसान की तासीर मोहब्बत है, उससे फिर मोहब्बत भी आपको होगी। फिर दिल से जो है एहसान मानेंगे तो आप दिल की बात फिर होठों पे भी आएगी कि भाई आपने मेरा काम बना दिया, मैं भूखा था, मुझे आपने खाना खिला दिया, मैं परेशान था, आपके ज़रिए मेरी मुसीबत दूर हो गई। तो उसके एहसान को इंसान ज़बान से बोलेगा, तारीफ़ करेगा उसकी, ना कि उसके एहसान को छुपाएगा। अब जो छुपाएगा वो मक्कार है। देखा नहीं आपने, बहुत लोग ऐसे होते हैं मुसीबत में जो है पैर पकड़ते हैं कि मेरा भला काम कर दो, मैं परेशान हूँ, उसके खुशामद करते हैं, और जब वो बेचारा कर देता है तब उसकी वो मुसीबत दूर हो जाती है, तो फिर उसका नाशुक्रा बन जाता है, फिर लोगों में उसकी तारीफ़ भी नहीं करता कि मेरा उसने एहसान, उसको छुपाने की कोशिश करता है, उसको अपनी काबिलियत बयान करता है, अरे मेरी काबिलियत से ये काम हो गया। इसी तरह से जब लोग दुनिया में मुसीबत में फंसते हैं, हाँ, जब अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता तो अल्लाह को पुकारते हैं, और जब अल्लाह मुसीबत दूर कर देता है तो अल्लाह के नाशुक्रे बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारी काबिलियत से बना ये काम। तो बेचारे उस एहसान करने वाले इंसान का एहसान नहीं मानता, उसके बारे में नहीं कहता कि भाई इसने मेरी फला मुसीबत दूर कर दी है, लोगों में चर्चा नहीं करता कि मैं भूखा था, इसने मुझे खाना खिलाया, इसने मेरी फला मुसीबत दूर कर दी। इसी तरह से अल्लाह का भी एहसान नहीं मानते, हालांकि जानते तो हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मुसीबत दूर नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई हमारी परेशानी दूर नहीं करता, फिर भी औरों को पुकारते हैं। और जब अल्लाह मुसीबत में जब जान गले को आती है तो फिर अल्लाह ही को पुकारते हैं, और जब अल्लाह मुसीबत दूर कर देता है तो फिर उसके नाशुक्रे बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारी काबिलियत से बना ये काम। फिर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लोगों में चर्चा करें कि अल्लाह ने मेरा फलां काम कर दिया, अल्लाह ने मेरी ये मुसीबत दूर कर दी।
پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ساری مکاریاں دیکھ رہا ہے، اس نے جیون کا سمے دے دیا ہے، اس کا بنایا ہوا طریقہ ہے یہ امتحان لینے کا ایک وقت تک، اور پھر جب وہ سمے آ جائے گا تو نہ ایک گھنٹی ایک گھڑی ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر، فوراً موت دے کے اٹھا لے گا۔ اگر اللہ کا ناقدرہ بن کے مرا تو جہنم کی آگ میں جائے گا، اگر قدر کرنے والا بنا تو سورگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بندوں کا احسان نہ مانا وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا۔ میرے بھائیو، سچائی کے ہوش میں آؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا دے، دل سے پہلے ہی چھوڑ دو، دنیا کو مت چھوڑو، دنیا کی محبت دل سے چھوڑ دو اور سوچ لو کہ میرا دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اے انسان، چھوڑ دے یہ دنیا کا میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا، کوئی تجھے بچا نہیں پائے گا، کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، کوئی تجھے دنیا میں روک نہیں پائے گا۔ اپنے بنانے والے سچے مالک کے احسان کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کا احسان کا بدلہ ناشکری سے نہ دے، اس کے احسان کے بدلے میں اس کی ناشکری مت کر، ناقدری مت کر، اس کا انکار نہ کر، ورنہ موت کے بعد نرک کی آگ میں تو تباہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اے انسان، پہلے ہی اپنے دل کو سمجھا لے، تجھے یہاں سے اکیلے جانا ہے، سب کو چھوڑنا ہے، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے مال دولت سب کچھ چھوڑنا ہے۔ جب بھی وہ اللہ کا بلاوا آ جائے گا تو یہ سب چھوڑنا پڑ جائے گا، تو چھوڑ دے پہلے ہی، ان چیزوں سے دل مت لگا، دنیا دھوکہ ہے، اس سے باہر نکل، حقیقت کے ہوش میں آ۔ دیکھ تیرے سامنے کتنے لوگ دنیا چھوڑ کے مر گئے، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے دنیا چھوڑنے سے، ان کی موت سے سبق حاصل کر، غافل نہ بن، دیکھ کر بھی اندھا نہ بن، سچائی کے ہوش میں آ۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی احسان کرتا ہے تو احسان سے جو ہے اس کے دل میں اس کا احسان پنپتا ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے، اور پھر یہ جو جذبہ ہے اس کا احسان ماننے کا دل سے نکل کر پھر زبان پہ آتا ہے کہ بھائی اب میں بھوکا تھا، آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اسی طرح سے سنسار کا سچا مالک، ہمارا سچا پیدا کرنے والا، ہمارے ساتھ پل پل ہر پل احسان کر رہا ہے۔ ہم اس کی روزی کھائے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم اس کا پانی پیے بغیر رہ نہیں سکتے، کتنی ساری چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس لیے دل میں اس کا احسان مانیں، دل سے اس سے محبت کریں، ہاں، اور پھر زبان سے اس کا شکر ادا کریں۔ جب بھی کوئی چیز کھائیں تو اس کا شکر ادا کریں کہ اے مالک تیرا شکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ احساس ہو کہ احسان کتنا بڑا ہوا ہے میرے ساتھ۔ چلو، سب سے پہلے ماں نے احسان کیا، خود گیلے میں لیٹی تجھے سوکھے میں لٹایا، ہیں، باپ تجھے کما کے لایا، ہیں، لیکن ماں باپ کے دل میں محبت تیری کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ تیرے لیے ماں باپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تیرے لیے تیری پرورش کرنے کے لیے ماں باپ کو ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین میں سے روزی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ اگر زمین میں سے اللہ روزی ہی نہ پیدا کرے تو تیرے ماں باپ تجھے کہاں سے پکا کے کھلائیں گے؟ میرے بھائیوں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں دنیا میں ماں باپ کے، بھائی بہن کے، بیوی بچوں کے جو ہیں رشتے ناطے بنا دیے ہیں اس نے، اور رشتے ناتوں کے حساب سے تھوڑی تھوڑی محبت دلوں میں ڈال دی ہے، مگر یہ محبت دھوکہ ہے۔ سچی محبت سنسار کے سچے مالک سے ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ انسان کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میری رچنا کے آدھار پر میری قدر کر کے، میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے آ، اور پھر جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پا۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں، ہر رشتہ ٹوٹنے کو بنا ہے، ہر ساتھ چھوٹنے کو بنا ہے، ہر سنگ ٹوٹنے کو بنا ہے۔ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میری ماں میرا باپ میرے لیے بہت کچھ ہیں، اور میری زمین میری جائیداد میرا یہ ہے میرا وہ ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے۔ میرے بھائی، دھوکہ ہے، تیرا کچھ نہیں ہے۔ موت آئی سے سب پر آیا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تیرا صرف اللہ ہے۔ تیرا سب سے پہلا ناطہ اللہ سے ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اس سے محبت کر، اس نے احسان کیا۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ جو کچھ تو برت رہا ہے، جو کچھ تو کھا رہا ہے، جو کچھ تو پی رہا ہے، جو بھی تیرے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی عقل اللہ کی طرف سے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، اندھا بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں کو، ماں کو جو ہے، ماں باپ کو جو ہے بھگوان سمجھ بیٹھتا ہے، خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ کوئی ذرا سا احسان کر دے تو اسی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے کہ تم تو بھی خدا کا روپ ہو۔ اور جو سب سے بڑا مالک پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اس کا احسان نہیں مانتا ہے۔ جو اس کی کھوج کرے، جو اس کا احسان مانے، جو اسے پالے اور اس کو راضی کر لے، واقعی میں اس نے دنیا میں آنے کا مقصد اپنا پا لیا، اپنے جیون کے مقصد کو اس نے صحیح پا لیا۔ ورنہ اگر جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے
دنیا میں کہیں بھی بٹا ہوا ہے، کہیں بھی جو ہے کہیں بھی جو کسی بھی دھرم کو مانتا ہے میرے بھائیوں، وہ گمراہ ہے، وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، جس اللہ نے دنیا میں یہاں ہر چیز بنائی ہے، پھر وہ ہمیں جنت میں بھی اس نے ہر چیز بنائی ہے، وہ ہمیں انعام دے گا۔ تو سب سے پہلے چاہیے انسان کو کہ احسان کتنا بڑا ہے اس کو پہچانے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ہیرا ہے، اگر وہ کسی بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے کھیلنے کے لیے تو وہ اسے کیا سمجھے گا؟ اس کے لیے تو کھیلنے کی چیز ہے، وہ اسے کنچا سمجھ کے کھیلے گا، اسے کیا احساس کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور اگر وہی ہیرا کسی جوہری کو دیا جائے تو وہ اس کی کتنی قدر کرے گا، سنار اس کی کتنی قدر کرے گا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں جو ہے دیکھے کہ کون مجھ پہ کیسا احسان کر رہا ہے، کون مجھ پہ کیسا احسان کر رہا ہے، اور پھر غور کرے کہ مالک نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ سب سے بڑا احسان اس کا ہے کہ میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے انسان بنایا، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ہاں آنکھوں کے اندر شکتی دی جن کے دوارا میں سنسار کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سننے کے لیے کان دیے، مجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، مجھے چلنے کے لیے پیر دیے، مجھے چلنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، مجھے جیون دیا، جیون کی شروعات کرائی، جیون دے کر میرے اندر جیون جینے کے جو ہے احساسات پیدا کیے، پھر دنیا میں اس کے سادھن پیدا کیے، پیٹ میں بھوک لگائی، پھر بھوک کو دور کرنے کے لیے روزی کو پیدا کیا۔ میرے اندر جو ہے میرے اندر پیاس کا مادہ اسی نے پیدا کیا، پھر پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کو بھی اسی نے پیدا کیا، مجھے جیون بھی اسی نے دیا، جیون جینے کی میرے دل میں چاہتیں بھی اس نے رکھی۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو تو کون اتنی محنت کر رہا ہے؟ دیکھو نا کتنے مزدور ہیں دھوپ تاپ میں محنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں زندگی جینے کی چاہت نہ ہو تو میرے بھائیوں کون زندگی جی رہا ہے؟ اس مالک نے پیدا کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے سمرپت کر دیں، اس کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا دیں، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس مالک کو پسند کریں، دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہ کریں، اپنے مالک سے محبت کریں، اپنے مالک کو راضی کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر مالک کو راضی کر کے مرے ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا، ہمیشہ کامیابی کا انعام دے گا، اس دنیا کے بدلے میں جنت دے گا، جنت کی دنیا دے گا جو اس دنیا سے بہت الگ ہے۔ یہ دنیا موت کا گھر، وہ جنت کی دنیا موت سے پوتر ہے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر، وہ دنیا دکھوں سے پوتر ہے۔ یہ دنیا بیماریوں کا گھر، وہ دنیا بیماریوں سے پوتر ہے۔ یہ دنیا بڑھاپے کا گھر، وہ دنیا بڑھاپے سے پوتر ہے۔ جس کی ہمارے اندر چاہت ہے، جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے، جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں یہاں بری لگتی ہو، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا تو اس دنیا کے بدلے میں جنت کی دنیا دے گا، اس زندگی کے بدلے میں، اس مرنے مٹنے والی زندگی کے بدلے میں کبھی نہ مٹنے والی زندگی دے گا۔ تو انسان کو چاہیے، انسان غور کرے کہ میرے پیدا کرنے والے مالک نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی اتنا بڑا احسان نہیں کر سکتا، سب سے بڑا احسان میرے بنانے والے سچے مالک اللہ نے کیا ہے۔ اب دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرے جیسا کہ اس کا حق ہے، دل کی گہرائی سے اس سے محبت کرے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اسی کو سنسار کے سچے مالک نے قرآن میں سب سے پہلے کہا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف میرے لیے ہیں، میں زندہ ہوں، قائم اور دائم، میں موت سے پوتر ہوں اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، میرے سوا کوئی کسی کو نہیں پال سکتا، ایک دانہ نہیں کھلا سکتا۔ اس کائنات میں میرے بھائیوں اس کی خاموش قدرت سے اس مالک کو پہچانو۔ اس کائنات پر کण کण پر، جرے جرے پر اسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اسی کی حکومت چھائی ہوئی ہے۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، یہ مت سمجھنا کہ یہ کائنات آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ اپنے آپ چل رہی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ میں لوگوں کو چھانٹ رہا ہوں کون میری قدر کرتا ہے، کون میری ناقدری کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، جس نے ایسے کرم کیے ہیں میں اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ جس نے اس دنیا میں میرے لیے کوشش کی، میرے احسان کو مانا، میری قدر کی، میرے لیے کوشش کی، میری کھوج کی، بن دیکھے مجھے میری پہچان کی، بن دیکھے مجھ سے ڈرا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچانا اور مجھے راضی کیا، اس کی کوشش موت کے بعد ناکام نہ ہوگی۔
اس کی محنت موت کے بعد ناکام نہ ہوگی، اور اس مقصد کے علاوہ جس نے مجھے راضی نہ کیا، دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اس نے محنت کری، کوشش کری، تو وہ دنیا تک ہے، موت کے بعد اس کی ساری محنت، ساری کوشش ناکام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر سنسار کے سچے مالک نے کہا، بتایا، اشارہ کیا، مالک یوم الدین، اے انسانوں، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد مت سمجھنا، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہاری آنکھ ناک کان بنائے ہیں، سنسار میں زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے، میں موت کے بعد تم سے حساب لوں گا، اور جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دوں گا۔ میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات جہانوں کا پیدا کرنے والا، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، سب چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، ہر چیز میرے سہارے سے قائم ہے، میں کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہوں۔ ہاں، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، میں موت سے پوتر ہوں، موت کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، باقی اپنی ہر چیز کو کلو نفس ذائقۃ الموت، موت دوں گا، میں نے پیدا کیا ہے تو اسے ناپید بھی کروں گا۔ میں لافانی ہوں، کبھی نہ مٹنے والا، پوری کائنات میں ہر چیز میری پیدا کی ہوئی فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ تو پہلے ہے انسان آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھے اور اس کائنات کی چیزوں سے اپنے سچے مالک کو پہچانے، کانوں سے کائنات کی آواز سنے، بنا دیکھے مالک کو پہچانے، کائنات کی ہر چیز سے مالک کو پہچانے، اور اسے اللہ کے احسان کے شکر کا دل میں احساس ہو، پھر وہ دل کا احساس زبان پر آئے، اور پھر ہے پورے شریر کے انگوں سے شکر ادا کرنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، زمین و آسمان میں جتنے بھی کڑ ہیں، اگر اتنی جوان اللہ تعالیٰ میری پیدا کر دے اور میں اتنی جوانوں سے اللہ کا شکر ادا کروں، تو میرے بھائیوں میں جب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا احسان ہے اس کا میرے اوپر۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے مالک کے احسان کو پہچانے، کتنا بڑا احسان اس نے کیا ہے، اور پھر پورے شریر کے روئیں سے اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے پیدا کرنے اور کھلانے پلانے کا حق ادا کرے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اب جو بھی اللہ نے اپنی نعمت بندے کو دی ہے، اس نعمت کا حق ادا کرنا، شکر ادا کر کے، زندگی دی ہے، زندگی کا شکر ادا کرنا، آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا شکر ادا کرنا، کان دیے ہیں، کانوں کا شکر ادا کرنا، ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں کا شکر ادا کرنا، پیر دیے ہیں، پیروں کا شکر ادا کرنا، شریر کے روئیں سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہر وقت کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر نعمت پر، ہر اس کی دی ہوئی چیز کا الگ الگ شکر ادا کرنا اور اس کا حق ادا کرنا۔ اب میرے بھائیوں، جتنا بھی گیان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا بھی علم میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ علم قرآن حدیث کی روشنی میں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنی راہ دکھانے کے لیے اس قرآن کو آسمان پہ سے بھیجا، اتارا، نازل کیا، اس نے اپنی رحمت ہمارے اوپر کی۔ اب جو اس قرآن کے دوارا سچائی کے ہوش میں آ جائے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچان جائے، تو اس کا بھی حق ہے کہ خود بھی سچائی پہ چلے اور اس کو دنیا میں پھیلائے، اللہ کے اور بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے، اس قرآن کا حق ادا کرے، تو قرآن مجید کو دنیا میں پھیلائے۔ دنیا میں جو جس زبان کا بھی اللہ کا بندہ ہے، اس آسان زبان میں اس قرآن کا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، قرآن کا پیغام آسان زبان میں سمجھائے، اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئے۔ اب میرے بھائیوں، کوئی شخص احسان کرے کسی کے اوپر اور اس احسان کو جو ہے اپنے دل میں دبائے، اسے زبان پہ نہ لائے، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ اب جو لوگ جانتے ہیں کہ مالک ہے ہمارا، اس نے ہم پہ، اب دیکھو نا، اب یہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد توڑ رہے ہیں اور جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کے دل میں تھوڑا سا بھی اپنے بنانے والے سچے مالک کا احسان کا مادہ، تھوڑی سی بھی اس سے محبت ہوتی ہے، احسان مانتے، تو یہ بنا سمجھے جو ہے مسجد توڑتے، کم سے کم اسلام دھرم کا گیان تو سمجھتے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق تو کرتے، اس مالک نے جیون دیا ہے، کچھ تو اس کا حق ادا کرتے، کچھ تو سچ اور جھوٹ کی تحقیق کرتے، اس کی کچھ تو کھوج کرتے۔ مگر دیکھ لو، وہ مالک ہر وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کے سچے دھرم کو دنیا سے مٹانے کی طاقت لگا رہے ہیں۔ ان کے باپ میں بھی دم نہ مٹا دیں گے اسلام کو، یہ کچھ دنوں کے بعد خود مٹ جائیں گے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ ان سے پہلے انہی طرح کے لوگ، ایسے ہی لوگ دنیا میں فساد پھیلا کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، فساد پھیلا کے مر گئے اور نرک کی آگ میں جا کر تباہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے۔ اسلام کو مٹانے والے بہت کھڑے ہوئے، لیکن وہ مٹا دیے گئے اور موت کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دیے گئے۔
ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوا۔ تو اللہ کے احسان نہ ماننے والوں کا انجام، نا شکری کا انجام نرک کی آگ ہے موت کے بعد۔ تو کوئی شخص اگر کسی پہ بھلائی کرتا ہے تو وہ شکر کے جذبے کو دبا دیتا ہے، احسان کے جذبے کو دبا دیتا ہے، زبان پر نہیں آنے دیتا ہے، اس کو کفر کہتے ہیں۔ تو آج جتنے بھی انکاری ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس نے جیون دیا ہے، مگر اس کے شکر ادا نہیں کرتے، اس کے شکر کے جذبے کو دبا دیتے ہیں، زبان پر نہیں آنے دیتے، اس کی سچائی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بھائیوں موت کے بعد ان کا وہ کیا بنائے گا؟ اس نے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے سنسار کا سچا مالک، انسان کا سچا پیدا کرنے والا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، احسان کیا، ہم تمہیں ہر لمحہ ہر گھڑی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو اس کو چھین لوں گا، اور میری سزا بھی بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ غلطی سے بھٹک رہا ہو، اللہ کی ناشکری کر رہا ہو، اگر وہ ہوش میں آ جائے، اپنے مالک سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اس نے رچنا ہی ایسی بنائی ہے، انسان کی رچنا ایسی بنائی ہے کہ انسان سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اور راستے میں جو ہے کوئی رپٹن آ گئی تو رپٹ گیا، تو انسان کو چاہیے کہ جلدی سے اللہ سے معافی مانگ لے، یہ نہیں کہ رپٹ کے گر گیا تو گرے ہی رہ جائے، نہیں، جلدی سے اٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ انسان کی رچنا ہی اس نے ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان جانے انجانے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، معافی مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب ایماندار سچے انسان سے انجانے میں کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا اور ابھی کچل دیا جائے گا، تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اسے گناہ یا برائی اسے بے چین کر دیتی ہے، اندر سے اسے پاگل کر دیتی ہے، تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میرے دروازے پہ آیا کہ نہ، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، بن دیکھے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ جو انسان اچھے کرم کر کے، نیکی کر کے اکڑے، تکبر دکھائے، گھمنڈ دکھائے، ہاں، اور ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے جو گناہ پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ نیکی کرنے والا، اکڑنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے۔ انسان کی رچنا ہی اس نے ایسی بنائی ہے کہ میرا بندہ مجھے غلطی کرے مجھے پکارے، انجانے میں غلطی کرے مجھے پکارے۔ جب انسان اللہ سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان 1,00,000 نیکی کرے اور وہ اکڑ جائے تو وہ مارا جائے گا، اور جو انسان کروڑوں گناہ کرے اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے سامنے جھک جائے، گھمنڈ نہ دکھائے، اکڑ نہ دکھائے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے، اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ اکڑنا، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، جھکنا اللہ کو پسند ہے، معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ ایک بادشاہ ایک شخص سے بے انتہا محبت کرتا تھا، تو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ بھی آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اس سے؟ تو بادشاہ نے ثبوت دکھایا، کچھ موتی لیے اور ایک حوض میں پھینک دیے، اور پھر اس کو حکم دیا کہ فلاں شخص سے کہنا کہ یہ موتی نکال کے لائے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اس کا بدن اور اس کے کپڑے نہ بھیگ پائیں۔ تو سب نے کہا کہ بھئی ایسے کیسے ہو جائے گا کہ جو ہے موتی بھی نکال کے لے آئیں اور بدن بھی نہ بھیگے اور کپڑے بھی نہ بھیگیں؟ تو کسی اور شخص سے کہا گیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ بدن بھی نہ بھیگے، کپڑے بھی نہ بھیگیں اور موتی بھی نکال لاؤں۔ تو یہ بات جو ہے اس شخص نے سنی جس سے بادشاہ محبت کرتا تھا، تو اس نے فوراً حوض میں چھلانگ لگا دی اور موتی نکال کے لے آیا۔ تو وہ موتی نکال کر ہاتھ پر لے کر بھیگے ہوئے کپڑوں سے کانپتا ہوا بادشاہ کے سامنے پہنچا کہ مالک یہ لو موتی۔ بادشاہ غصے میں تھا کہ میں نے کہا تھا کپڑے اور بدن نہیں بھیگنا چاہیے، تیرے کپڑوں سے، تیرے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر کہ بادشاہ صاحب، مالک، آپ کے 2 حکم تھے، ایک تو موتی نکال کے لانا اور دوسرے کپڑے اور بدن نہیں بھیگنا چاہیے۔ تو ایک حکم تو میں نے پورا کر دیا، موتی میں نے نکال کر لا کے دے دیے، موتی میں نے لا کر کے دے دیے، دوسرا حکم آپ کا پورا نہیں کر پایا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا پھر سب سے کہ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں
تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہماری رچنا ایسی بنائی ہے، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، خیالات ہیں، سوچ ہیں، انسان جو ہے بہہ جاتا ہے غلطی میں، لیکن فوراً اللہ سے جو معافی مانگ لے، اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا اللہ کی طرف سے ایک اندھکار ہے، اللہ کو یہاں انسان بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، یہ دنیا گندگی کا گھر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کوئلے کی کھان ہو اور ہمیں سفید کپڑے پہنا کر کے کوئی اندر اس میں بڑھا دے اور ہمیں حکم دے کہ کپڑوں پہ داغ بھی نہیں لگنا چاہیے، کپڑوں پر داغ بھی نہیں لگنا چاہیے، کپڑوں پر دھول بھی نہیں جمنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئلے کی کھان میں ہم بڑھ جائیں اور سفید کپڑے پہن رکھے ہوں اور کپڑوں پر داغ نہ لگے، کپڑوں پر کالی دھول نہ جمے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو پہلے ہی گندگی میں لپت ہیں، گندگی سے پیدا ہوئے، ویریے سے پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کھا کے جیتے رہے، اب دنیا میں آئے ہیں تو لیٹرنگ پیشاب پیٹ میں لیے گھوم رہے ہیں، منہ میں تھوک ہے، ناک میں رہٹ ہے، جب مریں گے تو گندگی میں مل جائیں گے، خاک بن جائیں گے۔ یہ دنیا گندگی کا گھر ہے میرے بھائیوں، یہاں تو انسان کو گندا ہونا ہی ہے، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکا کر سجدوں کے موتی پیش کرنا ہے موت کے بعد۔ جیسے اس بادشاہ نے کہا تھا کہ موتی نکال کے لانے ہیں، لیکن کپڑے اور بدن پانی کی گندگی میں نہیں بھیگنا چاہیے، مگر پانی میں گھسے بغیر، بدن کو بھگوئے بغیر، کپڑوں کو بھگوئے بغیر انسان موتی اس میں سے نکال کر نہیں لا سکتا۔ اسی طرح سے یہ گندی دنیا ہے، اس میں ہم لپت ہیں، اس میں ہم موتی اکٹھا کریں سجدوں کے، اللہ کے سامنے نیکی کے پھول پیش کرنے ہیں، سجدوں کے موتی پیش کرنے ہیں، دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار کے موتی اللہ کے دربار میں پیش کرنے ہیں کہ اللہ، میں نے تیری دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہ کری، میں نے تیرے بندوں کو سکھ پہنچایا، دکھ نہ پہنچایا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور پیار کے موتی پیش کر دے۔ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو، موتی لے کر یہ موتی لے کر حاضر ہو اور کپڑے بھیگے ہوئے ہوں، بدن بھی گندگی سے بھیگا ہوا ہو، تو اللہ سے کہیں، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگ لیں، دنیا ہی میں معافی مانگ لیں، دنیا ہی میں اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ کہ پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، خوش ہو کر کے کہ میرے بندے نے اس گندی دنیا میں مجھے راضی کرنے کی بہت محنت کی، بہت کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو لوگوں نے پانی میں شہد ملا کے دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار آنسو نکلے، بہت روئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں رو رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم بھی رونے لگے۔ پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، ان کے پاس تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کسی سے کہ مجھ سے دور ہو جا، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ جو ہیں حضور کس کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا آئی تھی بن سور کر، چمکدار ہو کر، تو میں اس سے کہہ رہا تھا میری نظروں سے دور ہو جا، ہٹ جا دور ہو جا، میرے پاس سے چلی جا۔ تو حضور اس سے فرما رہے تھے مجھ سے دور ہو جا، چلی جا میرے پاس سے۔ تو وہ میرے پاس سے چلی گئی، مگر جاتے وقت مجھ سے کہہ کے گئی کہ حضور آپ نے تو مجھے قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد والے جو انسان دنیا میں آئیں گے وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سے پانی مانگتا ہوں، تم مجھے شہد ملا کے دیتے ہو، تم مجھے دنیا دار نہ کر دینا۔ تو میرے بھائیو، آج دیکھ لیں کہ دنیا پر لوگ کتنے مست ہیں، دنیا کے پیچھے جو ہے مالک کو بھلائے پھر رہے ہیں، دنیا کے دھوکے میں لین ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دنیا میں زندگی جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں۔ اس دنیا کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ بچا ہے۔ اس دنیا کا بچپنا نکل گیا، جوانی نکل گئی، اب بڑھاپا ہے۔ اس بوڑھی دنیا کے پیچھے لوگ مست ہو رہے ہیں، مال دولت حیا مایا کی دوڑ لگا رہے ہیں، مگر جس مالک نے جیون دیا ہے، جس مقصد سے دیا ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا سے بچیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا، کافی اچھا گیان سمجھا ہوگا، اور بھی انشاءاللہ، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔